नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मुरक्कब नाक़िसा स्टार्ट कर लिया था, और मुरक्कब नाक़िसा हमने कहा था कि वो मुरक्कबात होते हैं जिसमें होगा तो ये मुरक्कब दो अल्फाज का, लेकिन उसकी मीनिंग पूरी तरह कन्वे नहीं हो रही होगी और सुनने वाला अभी इस इंतज़ार में होगा कि मज़ीद कुछ कहा जाएगा ताकि बात क्लियर हो जाए। तो उन्हीं मुरक्कब नाक़िसा में से हमने एक पढ़ लिया था मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसमें हमने कहा था कि मुरक्कब तौसीफ़ी भी दो अस्मा का मजमुआ होगा, जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफ़त बयान करेगा। जिसकी सिफ़त बयान की जाएगी उसको मौसूफ़ कहेंगे, और जो सिफ़त बयान की जाती है उसको सिफ़त कहेंगे। मतलब उसके दो अज्ज़ा होंगे, मौसूफ़ और सिफ़त। मौसूफ़ अरबी में पहले आता है और सिफ़त उसकी बाद में आती है। जिस तरह जिसके उलट उर्दू और अंग्रेज़ी में है कि सिफ़त पहले आती है, और हम कहते हैं नेक लड़का, तो सिफ़त पहले आ रही है, लड़का बाद में। गुड बॉय, तो वो जो गुड है, वो जो सिफ़त है वो पहले आ रही है, बॉय बाद में आ रहा है। तो अनलाइक इंग्लिश एंड उर्दू, अरबी में मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में आती है। फिर उसके कुछ कवायद थे कि हमने कहा जी जो सिफ़त है वो मौसूफ़ को चारों पहलू में, जिसमें जिन्स, अदद, एराब और वसत, उसको फॉलो करेगा कि जो जो मौसूफ़ के एराब होंगे या जो जो मौसूफ़ की आदद होगी या जो भी मौसूफ़ की वसत है, मतलब प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, मारिफ़ा है, नकरा है, या उसके जो भी एराब होंगे सिफ़त ने उन्हीं को फॉलो करना था। फिर हमने कहा मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी में अगेन हमने कहा कि दो अस्मा का मजमुआ होगा, जिसमें एक का नाम मुज़ाफ़ होगा जो पहले लिखा जाएगा, और जो बाद में लिखा जाएगा वो मुज़ाफ़ इलैह होगा। और ये भी उर्दू से उलट होता है। उर्दू में मैं कहता हूँ ज़ैद की किताब, तो ज़ैद जो है ना, चूँकि किताब की निस्बत ज़ैद से की जा रही है, तो किताब इस केस में मुज़ाफ़ होगा, और जो ज़ैद है वो मुज़ाफ़ इलैह होगा। किताब पहले आएगा, ज़ैद बाद में आएगा। तो उस कम्बिनेशन से फिर हमने कहा कि जो मुज़ाफ़ होगा, मुज़ाफ़ के अपने क़ायदे है, उस इसम के ऊपर कभी अलिफ़ लाम नहीं आएगा, और उसके ऊपर उसके एराब हल्के होंगे। एराब हल्के होने का मतलब हमने कहा था कि अगर तनवीन है तो तनवीन कट के सिंगल हरकत हो जाएगी, और अगर ऊना, आनी, ईना, आईनी की साउंड आ रही है तो वहाँ से नून आराबी गिरेगा। और जो दूसरा मुज़ाफ़ इलैह था उसके बारे में हमने कहा था कि उसकी एक ही क्वालिटी होगी कि वो हमेशा हालत जर में होगा, जिसकी मिसाल हमने कहा था रसूलुल्लाह है तो अल्लाह हमेशा जर में ही रहेगा। ये तो छोटा सा खुलासा था। अगर जिसने मज़ीद डिटेल जाननी है तो वो हमारा लेक्चर नंबर 13, 14 और 15 वो देख सकता है। आज लेक्चर नंबर 16 है, और बेसिकली है मुरक्कब जारी के बारे में। तो जिस तरह वहाँ दो दो अल्फाज होते थे, अल्फाज का मजमुआ, तो यहाँ भी दो अल्फाज का ही मजमुआ होगा, जिसको हम कहेंगे मुरक्कब जारी। और उसमें से एक जो हर्फ होगा उसको कहेंगे जार, और जो दूसरा होगा वो होगा मजरूर। तो जार और मजरूर, ठीक है। मजरूर हमेशा इसम होगा, और जार जो है ये कुछ अल्फाज है, कुछ हरूफ है, जिसका याद करना मुश्किल नहीं है, आसान है, और ये हम पढ़ते रहते हैं। अरबी में टोटल जो हरूफ जारा है, जो हरूफ जारा, ये जो जार बनेगा वो इन हरूफ जारा की वजह से बनता है। तो हरूफ जारा टोटल अरबी में 17 है, जिसमें से कुरान में 11 इस्तेमाल हुए हैं। तो हमारा स्कोप चूँकि कुरान समझना है, तो हम उन 11 के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। एक एक छोटी छोटी मिसाल दे के हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुश्किल नहीं है, आसान है। हरूफ जारा का जो पहला पॉइंट होगा कि ये हमेशा इसम
سے پہلے آئے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ شروع پہلا ہوگا مطلب یہ جار ہوگا، اس کے ساتھ مجرور ہوگا، اسم ہوگا. یہاں لکھا بھی ہے. دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ حروف جارہ کے بعد کا جو اسم ہے یا حرف جارہ کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، حالت جر یا مجرور ہوگا. بس یہ دو پوائنٹ اگر آپ یاد کر لیں تو یہ ٹاپک بالکل ہی کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ایک تو یہ آئے گا ہمیشہ اسم سے پہلے. اسم سے پہلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل سے پہلے نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کی سب سے بڑی نشانی ہے. اور اسم کی نشانی آپ سب کو پتہ ہے کہ یا تنوین ہوگی یا الف لام لگا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس حرف جارہ کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. تو یہیں سے اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اسم دو ہی صورتوں میں حالت جر میں جائے گا. پورے قرآن میں کسی اور وجہ سے نہیں جائے گا. اور وہ دو وجوہات، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حروف جارہ کا کوئی حرف آ جائے، یا جو ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا جس میں ہم نے کہا تھا ایک مضاف ہوگا ایک مضاف الیہ ہوگا. مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ جر میں ہوگا. تو اسم کی جر میں جانے کی دو وجوہات، نمبر ایک جب وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہو مرکب اضافی میں، یا اس اسم سے پہلے ان الفاظ میں سے ان حروف میں سے کوئی ایک حرف پہلے آیا ہو. تو یہ تو ایک جنرل سا انٹروڈکشن ہو گیا. اب اسی کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیں گے تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. با، یہ جو با ہے میں اگر لکھ دوں اسم اللہ ہے، یہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ہے ایک مرکب اضافی جس میں یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے اور اس کے اعراب ہلکے ہیں تو یہ تب بھی مضاف بن رہا ہے. ادروائز یہ مضاف نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی اس حالت میں ہم لکھ ہی نہیں سکتے. اس کو یا تو ہم اسم لکھیں گے، اور اگر ہم نے یہ لکھنا ہے تو الاسم لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. یا ہوگا پراپر ناؤن یا کامن ناؤن. ادروائز اس حالت میں یہ کبھی بھی ایز اے سنگل اینٹی لکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ بیسیکلی ہوگا یہ. لیکن چونکہ آپ نے دیکھا کہ اس حالت میں یہ لکھا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ یہ نارمل نہیں ہے. اب یہ مضاف بن کے آ رہا ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف ہم نے کہا کہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا، اعراب ہلکے ہوں گے، اور مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا. اچھا، اب اس کا مطلب ہو گیا کہ اللہ کا نام، کیونکہ یہ جو کمبینیشن ہے نا مضاف الیہ کا کمبینیشن، اس ہی سے کا، کے اور کی کا ترجمہ آتا ہے. ورنہ ادروائز عربی میں اس کا کے کی کے لیے انڈیپینڈنٹ کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی عربی نہیں ہے. تو اب اگر میں اس کے اوپر یہ حرف جارہ با جو ہے یہ لگانا چاہتا ہوں تو یہ بیسیکلی جیسی ہی یہ با لگے گا تو با نے ہم نے کہا کہ کیا کرنا ہے، اپنے بعد آنے والی، یہ نہیں ہے کہ سب کے اوپر کرے گا، نہیں، جو نیکسٹ امیجیٹ جو ہے اس کو وہ حالت جر میں لے کے جائے گا. تو اس نے اس کو حالت جر میں لے گیا تو یہ بن گیا بسم اللہ ہے. اب عربی کا قاعدہ ہے کہ جب بھی آپ حمزۃ الوصل کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو ایک تو اس کی حرکت ڈراپ ہو جاتی ہے، اور کچھ کیسز میں حرکت تو ڈراپ ہو جاتی ہے، الف لکھا رہ جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. لیکن بعض ایسے حالات ہے، بعض ایسی سچویشن ہے جہاں پر یہ الف لکھنے سے بھی جاتا ہے. تو اگر یہ سچویشن بن گئی تو اب اس کو آپ ملائیں تو یہ بسم اللہ ہے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بِإِذْنِ اللہ ہے. تو اذن کے نون کو زیر اس بانے ہی دیا ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے. اچھا جی، یہ جو تا ہے یہ نارملی کیا بلکہ یہ استعمال ہوتا ہی قسم کے لیے ہے، اور
جب اللہ کی قسم کھائی جائے یا اللہ تاللہ، یہ قرآن میں کوئی 2 دفعہ شاید استعمال ہوا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو وہاں ہمیشہ استعمال ہوا ہے تاللہ، اللہ کی قسم۔ کاف اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، کی مانند، لائک، تو جہاں بھی یہ آئے گا، یہ ہے لٹ سے حجارتن، پتھر، تو اس کو میں پراپر نون بنا رہا ہوں الحجارتو، ٹھیک ہے۔ اب میں کہتا ہوں پتھر کی طرح، پتھر کی مانند، تو یہ میں اس کے ساتھ کل لگا دیا، تو اس کاف کی وجہ سے اب یہ تو نہیں رہے گا، یہ جر میں جائے گا، کل حجارت، ٹھیک ہو گیا، کل حجارت، پتھر کی طرح۔ اچھا جی، کل جبال، کل انعام، جانور کی طرح، ٹھیک، کل انعام ہے، تو انعام کو کل نے جا کے انعامی کر دیا، کل انعامی، جانور کی طرح۔ واللہ، یہ بھی قسمیہ ہے، اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں، تو یہ جب بھی آئے گا تو اس نے اگلے جس چیز کی بھی آپ قسم کھا رہے ہیں اس کے ساتھ اللہ کا لکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ تاللہ ہے بس۔ تو یہ تا ہمیشہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی آئے گا، ویئرز یہ جو واو قسمیہ ہے یہ آپ کسی کے ساتھ بھی، والتین والزیتون، تو یہ ہے التین، التینو، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں والتین، تو یہ واو کی وجہ سے اب تین زیر میں آئے گا کیونکہ یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، تو والتین، اسی طرح واو والزیتون وطوری، وطور سینین وہذا البلد الامین، ٹھیک ہو گیا، تو یہ واو ہے واو قسمیہ۔ اسی طرح یہ لام، لام جارہ، کے لیے، فور، لی، میں کہتا ہوں یہ زیدن ہے، اس قلم کی بات ہو رہی ہے، یہ قلم زید کے لیے ہے، تو میں کہتا ہوں لی، اب یہ زیدن ہو جائے گا، لی زیدن، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ ہو، اب میں کہتا ہوں اللہ کے لیے، تو میں نے لام لگا دیا، لام زیر لی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تھوڑی سچویشن ڈیفرنٹ ہے کہ جب بھی یہ لام، جب بھی یہ نام کسی ایسے اسم کے ساتھ جو معرف باللام ہو، مطلب جس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہو، تو اس کیس میں یہ حمزۃ الوصل ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے للہ ہے، اور اس کیس میں اس لام کا بھی ایک نام ہے لام تملیک۔ لام تملیک مینس کہ ملکیت، ملکیت والا لام، یہ اب اس ملکیت کو شو کرے کہ للہ ہی، اللہ کے لیے ہے، مطلب یہ سب کچھ اب اللہ کے لیے ہے، فور اللہ۔ اگر آپ کہیں متقین، متقین، تو متقینہ، متقینہ کی جگہ اگر میں لکھ دوں المتقین، اینا ساؤنڈ آ رہی ہے، یہ متقون کی، المتقون یہ رفع ہے، یہ اس کی نصب اور جر حالت ہے، المتقین، متقینہ، تو اگر میں اس کے نیچے یا اس سے پہلے لام جارہ لے آؤں تو یہ ہو جائے گا للمتقین، ٹھیک ہے۔ تو لام بیسیکلی تھا المتقون، المتقون، ٹھیک ہے۔ متقی، ایک متقی کی جمع متقون، المتقون پراپر ناؤن ہو گیا،
اب میں کہتا ہوں متقون کے لیے، ٹھیک. اب اگر میں نے متقون کے لیے ادھر لام جارہ لگاتا ہوں، تو ہم نے کہا کہ لام جارہ کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ حالت جر والا ہے. ہم نے کہا نا کہ ہر اسم کا وہ 3 سٹیٹ میں ہوگا، رفع، نصب، جر. یہ اگر رسول ہے تو اس کا نصب ہوگا رسولن، اور اس کا ہوگا رسولن. تو یہ والی جو سٹیٹ ہے اس کے بعد یہ والی سٹیٹ آنی چاہیے. متقونہ ہے رفع، تو متقونہ کا جو نصب ہے وہ متقینہ ہے، اور اس کی جر بھی متقینہ ہے. تو اسلام کی وجہ سے اب یہ والا لفظ چینج ہو جائے گا لی المتقینہ. ٹھیک ہو گیا. اب اگین وہی سچویشن جو ہم نے پہلے لکھی تھی کہ لام جارہ الف لام والے اسم کے اوپر آ گیا. اب یہ اس کے ساتھ ملے گا تو یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ لکھنے سے بھی رہ جائے گا، اور یہ اب اس کو ساتھ ملا کے یہ ہو جائے گا للمتقین، متقیوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ مثالیں آپ کو الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. اب آپ جب بھی قرآن پڑھے اس اینگل سے پڑھے کہ آپ کو پتہ چل جائے اچھا جی اس اسم کے نیچے اس اسم کے اوپر جو زیر آئی ہے یا جو حالت جر میں ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے. فی المسجدی، فی الغرفت کمرے میں، فی المساجد، جو بھی اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ ہمیشہ حالت جر میں ہی ہوگا. فی القرآن، فی لیلۃ یہ اصل میں ہے لیلۃ القدر. دیکھیں یہ لیلۃ القدر یہ مرکب اضافی بن رہا ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، اللیلہ نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، اعراب ہلکے ہیں. تو لیلۃ کنفرم تب ہوا جب اگلا اسم جر میں چلا گیا. تو لیلۃ القدر، قدر کی رات. ٹھیک ہو گیا. اب میں کہتا ہوں قدر کی رات میں، تو جیسے ہی فی آئے گا تو فی لیلۃ ہو جائے گا، فی لیلۃ القدر. اچھا جی، فی کے بعد من اور عن، تو یہ بھی سے استعمال ہوتا ہے. من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. تو اصل میں تھا عندہ. ٹھیک ہے، یہ ظرف ہے، یہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے. عندہ ہاں، اللہ کے ہاں. عندہ تو یہ ہے عند اللہ ہے. تو میں کہتا ہوں من لگا دیا کہ اللہ کی ہاں سے، تو من عند اللہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے اس من کے بارے میں کہ جب بھی یہ المسجد ہو ہے نا، یہ مسجد ہے، اس کے میں پراپر ناؤن بناتا ہوں تو یہ ہو جائے گا المسجد. تو میں لگاتا ہوں مسجد سے. تو اس کیس میں من جو ہے جب بھی الف لام والے اسم کے ساتھ لگے گا تو یہ اس نون کو زبر دے کے پڑھتے ہیں. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یا جب بھی قرآن میں آپ یہ دیکھ لیں تو پریشان نہ ہو کہ جی ہم نے تو پڑھا تھا من جس میں نون کے اوپر جزم تھا، لیکن یہاں تو زبر لکھا ہوا ہے. تو یہ اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ الف لام والا ہے، معرف باللام ہے، پراپر ناؤن ہے. تو پڑھنے کے قواعد کے لحاظ سے نون کو زبر دے کے آگے ملاتے ہیں. من المسجد. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد عن، اور عن آپ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں
میں کہتا ہوں الفحشاء، برائی جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پراپر ناؤن ہو گیا۔ اگر الف لام نہ ہوتا تو فحشاء ہوتا، میں نے اس کو الف لام لگا کے فحشاء ہو گیا۔ اور اب میں کہتا ہوں تو جس طرح من الف لام کے ساتھ جب ملتا ہے الف لام والے اسم کے ساتھ تو زبر نون کے اوپر دی جاتی ہے، تو خاص اسی طرح اس عن کا جو نون ہے اس کا یہ کٹ کے تو اس کو زیر دیتے ہیں۔ یہ بس ایک دو ایکسیپشن ہے کہ من جب بھی آگے ملائیں گے تو نون کے اوپر زبر آ جائے گا، اور عن جب ملائیں گے تو نون کے نیچے زیر آ جائے گی۔ اور باقی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ حدیثوں میں کہ عن ابی ہریرہ، کہ ابی ہریرہ سے، ہم کہتے ہیں کہ ان سے مروی ہے یہ حدیث یا ان کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اسی طرح الہ ہے، الی المسجد، مسجد کی طرف، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ تو یہ الہ جب بھی آئے گا اس کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ اس کو جر میں لے کے جائے گا۔ اور اسی طرح علا بھی ہے، اور اس کی موٹی مثال ہم کہتے ہیں نا قلوب، تو میں کہتا ہوں کہ جی دلوں پر، تو یہ ہو جائے گا علی قلوب، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پڑھیں، بلکہ اس کو کہہ دے فی، بلکہ علی قلوب، ٹھیک ہو گیا۔ فی بھی لگا سکتے، دلوں میں، دلوں پر، تو وہ بھی آپ آرام سے کہیں بھی جگہ لگا سکتے ہیں۔ وہ جو آیت ہے کہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو وہاں آپ دیکھیں گے علی قلوبہم، بے کے نیچے زیر ہے، وہ کسی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ ہم آ رہا ہے جو کہ ضمائر ہے، ہم نے پڑھی نہیں ہے، تو یہ قلوب اور ہم مل کے مرکب اضافی بنا رہا ہوتا ہے۔ مرکب اضافی میں یہ مضاف، یہ مضافل ہے، تو مضاف کا ہم نے کہا تھا کہ کبھی الف لام نہیں ہوگا اور اعراب ہلکے ہوں گے، مطلب تنوین نہیں ہوگی، تو یہ اس وجہ سے۔ اب مزید یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن آ جائے تو یہ ہا کے اوپر جو پیش ہے وہ نیچے زیر آ جاتی ہے، تو علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو یہ ایک اس کی چھوٹی سی مثال ہو گئی۔ اور یہ حتیٰ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ حتیٰ ہی مطلع الفجر، مطلع، تو جو مطلع ہے، مطلع ان کی جگہ مطلعی زیر اس حتیٰ کی وجہ سے سورہ قدر میں آ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی حتیٰ حین، ٹھیک ہے، ایک اور بھی قرآن میں مثال ہے حین، تو وہ نن جو ہے نا، نون کے نیچے جو زیر ہے یا جر حالت میں حین گیا ہوا ہے، وہ اس حتیٰ کی وجہ سے گیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ٹاپک اتنا مشکل نہیں تھا، اس کو ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں، بس تھوڑا سا ریفریش کرا لیتے ہیں کہ مرکب جاری یہ بھی اسی طرح دو الفاظ کا مجموعہ ہوگا، جس میں سے ایک مجرور ہوگا جو اسم کی حالت شکل میں ہوگا، اور دوسرا جار ہوگا۔ جار ہم نے کہا قرآن شریف میں 11 استعمال ہوئے ہیں، اور وہ 11 کے 11 ہم نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو حروف جارہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ انہی حروف کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب پارٹس آف سپیچ، اسم، فعل جب ہم پڑھیں گے تو اس کے پڑھتے پڑھتے اس کے درمیان میں یہ حرف بھی ہے، انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے۔ تو آج آپ کو پتہ چلا کہ وہ حرف کا ایک پورشن، اس کے ابھی 2 3 4 پورشن اور بھی ہے، تو وہ حرف کا ایک پورشن حروف جارہ کی صورت میں آج ہم نے کور کر لیا ہے۔ تو اب آپ قرآن پڑھیں انشاءاللہ، اور آپ اس کو غور سے پڑھیں، ایک ایک لفظ پڑھیں،
تو آپ کو اب یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ حروف جارہ ہے جو کہ بیسیکلی اگلے آنے والے اسم کو جر دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، اور اس میں پھر ہم پڑھیں گے مرکب اشاری، اور مرکب اشاری پہ تھوڑا سا ہم ٹائم لیں گے، مے بی کہ 2 یا 3 لیکچر ہو جائے، کوشش کریں گے 2 میں ہی وائنڈ اپ کر لے، لیکن اگر نہ ہوا تو 3 میں تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہو ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارے 3 مرکبات ختم ہو گئے، چوتھا انشاءاللہ جب ختم ہوگا تو ہم پھر ڈائریکٹ جملہ اسمیہ میں جائیں گے، یا اس کے بعد اصل میں کچھ ضمائر بھی بڑا ضروری ہے وہ پڑھنا۔ ضمائر ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے، ورنہ ضمائر کے ساتھ بھی یہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ضمیر ہے ہو، ٹھیک ہے، مطلب اللہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کتاب ہو، اس کی کتاب، یا علیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ، تو یہ چیزیں اس کے ساتھ بھی آ رہی ہوتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں چلو اس کو کرتے ہوں، بھی علیہ، تو یہ بیسیکلی ہے اللہ پلس ہی، تو اللہ پلس ہی مل کے علیہ، یہ والا الیہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طرف۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، جب ہم ضمائر پڑھ لیں گے تو پھر ان ضمائر کو ہم حروف جارہ کے ساتھ استعمال کرنا سیکھیں گے، اور انہی ضمائر کو ہم جب مرکب اضافی میں یوز کریں گے ایز اے مضاف الیہ، تو انشاءاللہ پھر کہانی تھوڑی سی مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم مرکب اشاری پہلے کر لیں، جو ہم نے ایک اوریجنل اسکیم ڈیوائس کیا ہوا تھا، اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم ضمائر پڑھ لیں گے، اور ضمائر کو پھر ہم ان مرکبات میں، مرکب اضافی میں اور مرکب جاری میں انشاءاللہ